अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 19। और जनाब हया सुलेमान रवां दवा है मिसेस अब्दुल्ला के घर की तरफ। अब गुरसल में वो दरमियानी रास्ते वाली नशिस्त पे बैठी थी। रास्ते के इस तरफ मोहसिम और उसके साथ लतीफ बैठा था और हया के बाईं तरफ खिड़की के साथ वाली नशिस्त पे एक तुर्क लड़की मौजूद थी। तभी हया ने मोहसिम को मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हारा फ्लोटिला फिलिस्तीन कब पहुंचेगा मोहसिम? वो स्याहकोट की जेबों में हाथ डाले बैठी गर्दन मोड़कर उससे मुखातिब थी। जून में पहुंच जाएगा। और अगर इसराइली से दाखिल तो होने देंगे ना? उम्मीद तो है, क्योंकि ये फ्लोटिला तुर्की का है और इसमें बहुत से ममालिक के वफद हैं। अब जवाब लतीफ ने दिया था। और अगर इसराइलियों ने ऐसा ना होने दिया तो आखिर बनी इसराइल से किसी भी चीज की तवक्को तो की जा सकती है। तो फिर ये याद रखना कि जितने बनी इसराइल वो हैं उतने हम भी हैं। और सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मोहसिम के इशारे पे उन दोनों ने गर्दन ऊंची करके विंड स्क्रीन के पार देखा, जहां एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटिला गजा ना पहुंचाना तो मैं वादा करता हूं कि ये एम्बेसी इस्तांबुल में दोबारा नजर नहीं आएगी। और लतीफ ने उसी वक्त उसके शाने पे हाथ रखा और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मी टू, हया ने भी फौरन कहा। मी थ्री, साथ तुर्क लड़की ने फौरन उंगली ऊपर की तो वो बेख्तियार हंसती। वैसे मोहसिम, टॉली को अगवा करना ज्यादा मुनासिब रहेगा, नहीं? लतीफ की बात पर सब हंस पड़े थे। उसे याद था कि डीजे को उनकी टॉली से कितनी दोस्ती बुरी लगती थी। और टॉक्सिम स्क्वायर पे मगरिब उतर रही थी और हर तरफ अब अंधेरा सा छा रहा था और स्क्वायर की बत्तियां एक एक करके जलने लगी थीं। तुमने जिधर जाना है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, अकेली मत जाओ। वो दोनों बस से उतरकर उसके लिए रुके खड़े थे। तुर्कों के साथ रहकर तुम भी तुर्क बन गए हो। इन पुरखुलूस तुर्कों से रास्ता पूछो ना तो मंजिल तक पहुंचा ही आते हैं। हया ने कहा तो मोहसिम ने जवाबन उसे कहा कि मैडम, आपको पता होना चाहिए कि इन पुरखुलूस तुर्कों के इस मुल्क में हर साल तकरीबन 500 लड़कियां अगवा करके आगे बेच दी जाती हैं और ये तुर्की का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। अच्छा, अब डराओ तो मत, मुझे थोड़ी दूर ही जाना है। वो तीनों अब सड़क के किनारे साथ साथ ही चलने लगे थे। तुम अपनी आंटी के घर जा रही हो ना? हाँ, लेकिन अभी तो मुझे अपनी होस्ट आंटी के घर भी जाना है। अच्छा, कुछ दिन बाद जब मैं वापस आऊंगी ना तो फिर इस पजल बॉक्स का हल ढूंढेंगे। और वो फिर तीनों बातें करते हुए ठंडी हवा में साथ साथ चल रहे थे और मुजस्समा आजादी उनके पीछे रह गया था। और सीन हुआ यहां पे खत्म। लाउंज में सोगवार रेत सी छाई थी। मिसेस अब्दुल्ला और उनके सुर्ख बालों वाली बेटी मेहर मखमूम सी सामने सोफों पे बैठी थी और हया के सोफे से जरा दूर कारपेट में मेहर की बेटी उर्वा कुशन का सहारा लिए नीम दराज रिमोट पकड़े टीवी पे कार्टून देख रही थी। आपको पता है, हम दोनों हर हफ्ते आपकी तरफ चक्कर लगाने का प्लान बनाते थे, लेकिन हर दफा ही कुछ न कुछ रोक लेता था। और अब उसने ताज्जुब से सर झटका। तो मुझे उसी रोज अगर बता देती तो कम से कम मैं उसे देख ही लेती, फिर क्लियरेंस में तुम्हारी मदद भी करवा देती। तुम कितनी परेशान रही होगी ना? अरे, मुझे तो अपनी आंटी को बताने का भी होश नहीं था। ऐसा अचानक धचका लगा था कि और उसने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और सर झुकाकर उंगली की नोक से आंख का किनारा पहुंचा और मेहर ने बहुत फिक्रमंदी से उसे देखा था। तुम बहुत कमजोर हो गई हो पहले से हया, और तुम्हारी रंगत भी कुमला गई है। बस बुखार हो गया था और फिर सफर की थकान भी। वो उदासी से मुस्कुराई और वो वाकई बहुत पुजमरता और थकी थकी सी लग रही थी।
اچھا ذرا میں بھی کچھ کھانے کا کر لوں. مسز عبداللہ اٹھی تو وہ بھی بے اختیار کہہ اٹھی, ارے نہیں, کھانا پھوپھو کی طرف ہے, میں بس چائے ہی پیوں گی. اچھا تو پھر مجھے بس 10 منٹ ہی دو. وہ اجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی اور مہر بھی اس کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی اور پھر عروا کو دیکھا. عروا, تم حیا کو کمپنی دو, اور فار گاڈ سیک عروا, جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے. اس نے جاتے جاتے خفکی سے بچی کو گھورا اور عروا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا اور پھر سادگی سے مسکرائی اور پھر کہنے لگی, ساری. ارے کوئی بات نہیں, تم بے شک کارٹون دیکھ لو اور میں بور نہیں ہوں گی. ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا سا لگا تو آنکھیں سکیڑ کر وہ بھی اسکرین کو دیکھنے لگی. کیپٹن پلانٹ, آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ اور وہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہے, میرے فیورٹ ہیں. وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پہ آ کے آگے کو ہوئی. مجھے یہ بہت پسند ہیں اور لنڈا تو بہت ہی زیادہ. اور وہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ہی ان کی بہت جنونی فین رہی ہوں. اور جب یہ سارے پلانٹرز اپنی اپنی انگلیاں فضا میں بلند کر کے فائر, ارتھ, ونڈ اور واٹر چلاتے تھے نا, تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بھی اڑنے لگوں گی. ویسے وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پاتی تھی, لیکن یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا. اور پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ, مٹی, ہوا اور پانی ہمارے اس سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں. تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا. ہاں مجھے بھی پتا ہے, ماما نے مجھے بتایا تھا کہ یہ یونانی عناصر ہیں. مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسفیوں نے یہ 4 عناصر باری باری پیش. اور وہ کہتے کہتے ایک دم رکی, لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا تھا. یونانی عناصر, اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا. اسے یاد تھا کہ یہ عناصر یونانی فلسفیوں نے پیش کیے تھے. کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے, کسی نے کہا ہوا سے, اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا. تو ہراکلیتس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی, اور عروا منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. عروا, مجھے نیٹ چاہیے ابھی اور اسی وقت. وہ بے چینی سے بولی تو عروا بھی سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پوڈ اٹھا کر اسے دیا. یہ ممی کا آئی پوڈ لے لیں. تھینکس. اس نے آئی پوڈ پکڑ کر اس کا گال تھپ تھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی. اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ ان کو خدا حافظ کر کے باہر آئی تو سڑک کے کنارے چلتے ہوئے اس نے کوٹ کی جیب سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے موتسم کا نمبر ڈائل کرنے لگی. حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ذرا فکر مندی سے بولا تھا. موتسم, تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تخلیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے. اور چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا کہ حیا, میرا خیال ہے کہ تم ذرا تھک گئی ہو, تھوڑا سا ریسٹ کر لو اور اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی. موتسم, اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا, میں سنجیدہ ہوں اور میری بات سنو. ہم خواہ مخواہ اس نیم پاگل آدمی کے سوانے عمری پڑھ رہے تھے. ہمیں تو اس کی فلسفی چاہیے تھی. اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز اس عنصر سے بنی تھی. کسی نے کہا کہ وہ پانی ہے, کسی نے کہا ہوا, اور یوں ان 4 بلکہ 5 عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی نا. اور اس میں ہراکلیتس کا عنصر آگ تھا.
اور یہی اس کی پہچان تھا۔ فائر؟ ہاں، فائر ہراکلیتس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پہ اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی نا۔ واٹسن، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہراکلیتس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہی ہے نا، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اور اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جو کہ ہے فائر۔ اور وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پہ کہہ رہی تھی، اور رات گہری ہو رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ لیکن حیا، فائر میں تو 4 حروف ہوتے ہیں، تو یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ۔ ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے نا تمہیں؟ او مائے، اسے ایک ہی لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو کہ ہاں، جو صرف آنچ دکھانے سے ہی ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا، کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو اور پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ اور وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ چلو پھر تم رات کو واپس آئی تو اس باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں، اور فکرہ اس کے لبوں میں رہ گیا، اور کسی نے اس کے کان پہ لگا فون زور سے کھینچا اور اسے مڑنے یا پھر چیخنے کا موقع بھی نہ مل سکا، اور کسی نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آس پاس کہیں کھبی تھی، اور لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھانے لگے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، لیکن دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا تھا، اور پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اور یہ سین ہوا یہاں پہ ختم۔ میڈم، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اس نے دھیرے سے اب آنکھیں کھولی تھیں، پلکیں اوپر کو اٹھائیں، لیکن ان پہ جیسے بہت بوجھ سا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا، اور وہ ایسے پڑی تھی کہ کمر دیوار سے لگی تھی اور گھٹنے سینے سے، اور وہ جیسے ایک بہت تنگ اور تاریک جگہ پر بہت سے سامان کے اندر کہیں پھنسی بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں چند ایک بار جھپکائیں، لیکن منظر ویسے ہی رہا، اندھیرا، تاریکی۔ بس اتنا احساس ہوا کہ وہ کسی تنگ سے کمرے میں ہے جہاں اس کے دونوں اطراف وزنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس نے کوہنیوں کے بل ذرا سا اٹھنا چاہا تو دائیں ہاتھ میں کھچاؤ تھا، اور اس نے ہاتھ کھینچا تو ذرا سا لوہا کھنکا، اور اس کی دائیں کلائی میں ہتھکڑی تھی، اور وہ دیوار سے بندھی بھی تھی۔ اس نے زور سے کلائی کو جھٹکا، لیکن بے سود۔ اب اس کے سر اور کمر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، جیسے کوئی چوٹ لگی، اور بامشکل ہی وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دوسرے ہاتھ کے سہارے سے ذرا سی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ بائیں جانب کوئی بوجھ سا اس کے اوپر گرنے لگا، اور اس نے آزاد ہاتھ سے اسے پرے دھکیلا تو وہ نرم سا بوجھ دوسری جانب ذرا سا لڑک گیا۔ حیا نے گردن موڑی اور درد کی ایک ٹیس بے اختیار اٹھی، اس کے لبوں سے کرراہ نکلی، اور پیچھے دیوار لکڑی کے پھٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور پھٹوں میں باریک سی دراڑیں تھیں۔ اب ذرا آنکھیں اندھیرے کی عادی ہوئی تو اسے نظر آیا
کہ ان درزوں سے رات کی تاریکی میں زر سی روشنی جھانک رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے قریب لائی اور اس نے آنکھیں سکیڑ کر جھانکا تو باہر ہر سو سمندر تھا، سیاہ پانی جو رات کے اس پہر زرد روشنیوں میں چمک رہا تھا، اور پل کی روشنیاں۔ ہاں وہ پل ہی تھا، وہ باسفورس کے سمندر پہ بنے اس پل کے آس پاس ہی کہیں تھی، لیکن باسفورس برج وہ نہیں تھا۔ وہ ذرا سا مختلف لگ رہا تھا، شاید وہ ٹھیک سے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اور بائیں طرف موجود بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا اور اس نے کوف سے اسے پرے دھکیلا تو اس کا ہاتھ نم ہو گیا، اور وہ نم ہاتھ چہرے کے قریب لائی اور دور سے آتی روشنی میں اس نے دیکھنا چاہا، اور اسے نمی کا رنگ تو نظر نہیں آیا، لیکن وہ خون تھا۔ وہ پریشان سی ہو کے ہاتھ اپنے کپڑوں سے رگڑنے لگی، اور اسے تب محسوس ہوا کہ اس کا کوٹ اس کے جسم پہ نہیں تھا۔ جو واحد خیال اسے اس وقت آیا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا کہ عبد الرحمن پاشا نے اغوا کروا لیا تھا اسے۔ زور زور سے وہ اپنا ہاتھ سنہری سکوں سے رگڑ رہی تھی جب اس کی انگلیاں ذرا بھاری سی چیز سے ٹکرائیں۔ وہ ٹھہر گئی، اس نے اسے ٹٹولا تو وہ اس کا چھوٹا سنہری کلچ جو فراک کی بیلٹ کے ساتھ اس نے باندھا تھا۔ اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھ رہی تھی اور ذہن میں اپنی پھپھو کی آخری گفتگو گونج رہی تھی۔ اس نے شام میں انہیں یقین دلایا تھا کہ رات کھانے پر وہ ان کے ساتھ ہوگی، اور اب جانے کون سا وقت تھا اور پھپھو نے اس کا انتظار کیا ہوگا، اور اسے نہ پا کر کیا ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آزاد ہاتھ میں کلچ کھولا اور اندر اس کا پتلا سا پاکستانی موبائل رکھا تھا۔ اس نے فوراً اسے دیکھا، جانے کیوں انہوں نے اس کا فون کیوں نہیں لیا تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ اس کا ترک فون کھینچ کر انہوں نے سمجھا ہوگا کہ وہ اسے رابطے کے ہر ذریعے سے محروم کر چکے ہیں، اور فراک کے ساتھ نتھی کلچ پہ ہم رنگ ہونے کے باعث کسی نے غور نہیں کیا ہوگا۔ شاید انہیں معلوم نہیں ہوگا نا کہ اس کے پاس 2 فون تھے۔ اگر عبد الرحمن پاشا کو تو معلوم تھا، لیکن اس نے اسکرین کو چھوا تو وہ روشن ہو گئی اور بند کمرے میں مدھم سی سفید روشنی جل اٹھی۔ اس موبائل پہ مہوش کی مہندی کے روز ہی اس نے بیلنس ڈلوایا تھا، اور یہ پاکستانی نمبر تھا جس کی رومنگ آن تھی۔ معلوم نہیں کتنے پیسے بچے تھے، 1 کال کے تو ہوں گے ہی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ بیلنس چیک کیا اور اس میں اتنے روپے ہی تھے کہ وہ ترکی کے کسی نمبر پہ 30 سیکنڈ کی کال کر سکتی، اور بس۔ اور اتنی سی دیر میں بھی وہ جہان کو اپنی صورتحال تو سمجھا سکتی تھی۔ وہ جلدی جلدی فون بک نیچے کرنے لگی۔ جے میں جہان کا نمبر نہیں تھا، اور اس نے سی میں دیکھا تو وہاں بھی نہیں تھا۔ وہ ذرا حیرت سے سبین پھپھو کا نام تلاشنے لگی اور ان کا نمبر بھی غائب، صرف اور صرف پاکستانی نمبر تھے۔ لیکن کیوں؟ اس نے دکھتے سر کے ساتھ سوچنا چاہا، اور تب ایک جھماکے سے اسے یاد آیا کہ یہ پاکستانی موبائل تھا اور ترکی کے سارے نمبرز تو اس نے اپنے ترک فون میں ہی محفوظ کر رکھے تھے۔ اب وہ گھر فون کر کے اپنے اخبار کا تو نہیں بتا سکتی تھی، اور نہ اتنا بیلنس تھا کہ انہیں فون کر کے جہان کا نمبر لیتی۔ 30 سیکنڈ کی کال اسے ضائع نہیں کرنی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے لگایا۔ وہ سوچنا چاہتی تھی کہ فرار کا کوئی راستہ اور مدد کی صورت ہو، اور تبھی اس نے لکڑی کی اس دیوار کے پار وہ آوازیں سنی۔ عربی میں تیز تیز بولتا ایک آدمی جیسے دور سے چلتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاشا تمہیں جان سے مار دے گا اگر اسے علم ہوا کہ تم اس کی لڑکی اٹھا لائے ہو۔ ایک بار یہ بحری جہاز روانہ ہو جائے نا تو پھر میں یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا جہاں پاشا کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسری آواز ذرا جھنجھلائی ہوئی تھی، اور وہ دونوں اسی دیوار کے پیچھے باتیں کر رہے تھے۔ تم امید کرو، اور تم اچھی امید کرو، کیونکہ اگر پاشا کو… اور اس کے بعد آوازیں دور جا رہی تھی اور اب وہ مبہم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی باتوں پہ غور کرنا چاہا، وہ پاشا کا ہی ذکر کر رہے تھے، کچھ ایسا جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ اور بحری جہاز کی روانگی اور پاشا کی لا علمی، تو کیا
پاشا کے کہنے پہ اغوا نہیں کی گئی تھی وہ؟ اور وہ کتنی دیر اپنے درد کرتے سر کے ساتھ کچھ سوچنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ترکی کا ایک ہی نمبر تھا۔ جب وہ ریسٹورانٹ میں اپنا ترک موبائل چھوڑ کر گئی تھی تو اسے اسی پاکستانی فون پہ پاشا نے کال کیا تھا، اور اس نے وہ نمبر بھی محفوظ نہیں کیا تھا، لیکن وہ کال لاگ میں پڑا تھا، اور اس نے کپکپاتی انگلی سے لاگ کھولا تو وہ بھی خالی تھا۔ صرف ایک کال تھی جو ترکی آتے ہی ابا نے اس کے نمبر پر کی تھی، اور باقی لاگ تو ارم نے مٹا دیا تھا۔ او خدایا، کیا کرے اب وہ؟ اس کا تو سر ہی گھومنے لگا، اور ہر طرف اندھیرا تھا، اور ہر راستہ بند اور ہر دروازہ بند۔ وہ 30 سیکنڈ کی کال کرے تو کس کو کرے؟ سارے ایمرجنسی نمبرز ترک فون میں تھے، اور ترکی کے دوسرے نمبر تو اسے زبانی یاد بھی نہیں تھے، اور فون نمبر تو ویسے بھی حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہتے تھے۔ اب بوجھ پھر سے اس پہ لڑکنے لگا۔ اس نے موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی اور ایک دم بالکل شل رہ گئی۔ وہ لمبے سنہرے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو کہ اس پہ گری ہوئی تھی، اور اس کے منہ اور کندھے سے خون نکل رہا تھا، اور بغیر آستین کی قمیض سے جھلکتے اس کے سنہرے بازو پہ کچھ لکھا تھا، اور اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے بازو پہ موبائل کی روشنی کی تو وہاں سیاہ رنگ سے انگریزی میں لکھا تھا نتاشا۔ نتاشا شاید اس کا یہ نام تھا، اور وہ اس کے نام کا ایک بدصورت سا ٹیٹو تھا، یا پھر جلا ہوا کوئی داغ۔ اس نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر دوڑائی، اور اسے چھوٹے سے ڈربے میں ہر طرف لڑکیاں ہی نظر آئی تھیں، ایک دوسرے کے اوپر گری ہوئی، بے ہوش، بے سد پڑی۔ کسی کے چہرے پہ نیل تھے تو کسی کے بازوں پہ خراشیں یا پھر جمع ہوا خون تھا، اور خون کی بو اور سر میں اٹھتا شدید درد۔ اس کا جی ایک دم متلانے لگا تھا، اسے وامٹنگ آنے لگی تھی، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ پھر سے ہوش کھو دے گی۔ اپنے ناکارہ فون کو کھلے کلچ میں ڈالتے ہوئے اس کی نگاہ اندر پڑے کارڈ پہ پڑی تو اس نے جلدی سے وہ کارڈ نکالا۔ وہاں پہ ایک کالنگ کارڈ تھا جو انہوں نے ابو ظبی میں خریدا تھا، لیکن اب تک تو وہ بیکار تھا، اور اس نے اندر انگلیاں ڈال کر ٹٹولا اور پھر یہ طے شدہ کارڈ نکالا۔ کارڈ کو سیدھا کر کے اس نے گھٹنے پہ رکھا اور موبائل کی روشنی اس پہ ڈالی تو آف وائٹ کارڈ پہ لکھے سیاہ الفاظ روشن ہوئے، شیخ عثمان شبیر، اور نیچے ترکی کے 3 نمبرز لکھے تھے، آفس، گھر اور موبائل کا، اور اس کا دل نئی امید سے دھڑکنے لگا۔ اسے ایکسٹینشن یاد نہیں رہی تھی، کوئی تاریخ تھی شاید، یا پھر کوئی نشان یا کوئی مشہور واقعہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے یاد کرنے کی کوشش کی، اور اسے یہ 30 سیکنڈ کی کال ضائع نہیں کرنی تھی، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ سر میں اٹھتا درد اب ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دوبارہ کارڈ کو دیکھا اور کچھ سوچ کر موبائل نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ ترک میں ریکارڈنگ چلنے لگی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ فون بند ہے، اور اس نے ڈوبتے دل کے ساتھ گھر کا نمبر ملایا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور وہ بے چینی سے لب کاٹتی سننے لگی، اور اس کی امید کا دیا بار بار جلتا اور بجھتا جا رہا تھا۔ اب بند کمرے میں خون کی عجیب سی بو بھی پھیلتی جا رہی تھی، اور اس سے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اور دوسری جانب گھنٹی ابھی تک جاری تھی۔ پلیز اللہ تعالیٰ پلیز! اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور تبھی کسی نے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم۔ اور وہ تیزی سے بولی، کون؟ عثمان انکل؟ نہیں، میں ان کا بیٹا سفیر۔ وہ جو بھی تھا ذرا سا چونکا۔ میں حیا بول رہی ہوں، حیا سلیمان۔ میں عثمان انکل کے ساتھ آئی تھی اتحاد ایئر لائنز سے بانجی یونیورسٹی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ وقت کم تھا اور وہ اسے تعارف میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہیں، مجھے ان لوگوں نے اغوا کر لیا، اور یہاں پر کوئی کمرہ ہے اور اس میں بند ہوں۔ یہاں 6-7 اور لڑکیاں بھی ہیں، پلیز کسی سے کہیں کہ میری مدد کرے۔ وہ تیزی سے بولتی گئی۔
ایک منٹ، مجھے بتائیں کہ آپ کس جگہ پر ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ کوئی کھڑکی وغیرہ کہیں سے آپ باہر دیکھ سکتی ہیں؟ ہاں، یہاں باہر سمندر ہے، مجھے ایک فیری نظر آ رہی ہے اور ادھر پل بھی ہے، باسفورس برج۔ نہیں، یہ ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہتی کہ رابطہ کٹ گیا۔ اس نے بوکھلا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اس باریک درد سے جھلکتے منظر کو، اور اس نے باسفورس برج کہہ دیا تھا جبکہ وہ باسفورس برج نہیں تھا، وہ اب پہچانی تھی۔ یہ سلطان احمد برج تھا، شہر کے دونوں حصوں کو ملانے والا دوسرا پل۔ تو کیا اس نے اپنی لوکیشن غلط بتا دی تھی؟ اور اب وہ بے بسی سے موبائل کو دیکھے گئی اور بیلنس ختم ہو گیا تھا، اور اب وہ کال ریسیو کرنے سے بھی قاصر تھی۔ تبھی دروازے پہ آہٹ ہوئی اور تالا کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے فون کلچ میں ڈال کر اسے بند کیا اور گردن ایک طرف ڈھلکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ بھاری چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، کوئی اندر آیا اور اس پہ جھک کر اس کی ہتھکڑی چابی سے کھولی اور پھر اسے بازو سے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ اس کے لبوں سے بے اختیار کر راہ نکلی اور وہ آدمی اسے بڑے کمرے میں لایا اور اب کرسی پہ بٹھا کر اس کے ہاتھ پاؤں کرسی سے باندھ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ منمنائی تھی، اور اس نے جواباً ٹیپ کا ایک ٹکڑا دانت سے کاٹ کر اس کے لبوں سے کس کر چپکا دیا۔ وہ گردن دائیں سے بائیں مارنے لگی اور ٹیپ سے اس کی آواز گھٹ کر رہ گئی تھی، اور وہ توجہ دیے بنا لمبے لمبے ڈگ پھرتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں پورے کمرے پہ دوڑائیں۔ وہ بڑا سا کمرہ تھا، ایک طرف بڑا صوفہ رکھا تھا اور دوسری طرف آتش دان جس کے پاس وہ کرسی سے جکڑی بیٹھی تھی۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی، ہراکلتس کی دائمی آگ، اور ساتھ ہی لوہے کی چند سلاخیں پڑی الاؤ میں دہک رہی تھی، اور ان کے سرے پہ انگریزی کے مختلف حروف لکھے ہوئے تھے، اور وہ حروف دہک دہک کر سرخ انگارے بن چکے تھے۔ آتش دان کے ایک طرف ایک چھوٹی سی انگیٹھی بھی رکھی ہوئی تھی، اور اس میں جلتے انگاروں پہ ایک برتن میں شہد کی طرح کا گاڑھا سا مایا ابل رہا تھا، جس کی بو سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور شہد سے زیادہ تو بھورا مایا، وہ شاید ویکس تھی۔ اس نے گردن گرا دی اور اس کی ہمت واقعی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے اس کمرے میں تنہا پڑی تھی اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ اس نے وہ کال ضائع کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور اسے اس کی بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی یا نہیں، اور وہ کچھ کرے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ گھر فون کر لیتی تو شاید، لیکن نہیں، گھر فون کرنے کی صورت میں بات پھیل جاتی اور اس سے تو بہتر تھا کہ وہ یہیں پڑی رہتی۔ لیکن بات تو اب بھی پھیل جائے گی، اور جو ذلت اور جو بدنامی اس کا انتظار کر رہی تھی، او خدایا، اس کے سامنے وہ بھولی بسری سی ویڈیو پھر سے آ گئی، شریفوں کا مجرا۔ نہیں، پلیز اللہ تعالیٰ، پلیز میری مدد کریں۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگتی گئی، اور اس کی دعا پہلے قبول نہیں ہوئی تھی تو شاید ابھی ہو جائے، اور شاید اب اس کی مدد کر دی جائے۔ آتش دان کے قریب ہونے کے باعث تپش اس تک پہنچ رہی تھی، اور اس مسلسل حدت سے اس کے پاؤں دہکنے لگے تھے۔ وہ زرد الاؤ دیکھ رہی تھی جس کی سرخ لپیٹیں اٹھ اٹھ کر ہوا میں گم ہو رہی تھی، اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کا سارا وجود گویا آگ میں دہک رہا تھا۔ لمبے بال کمر اور کندھوں پہ بکھرے تھے، اور وہ ان کو سمیٹنے پہ بھی قادر نہیں تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر کرسی کو پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ نہیں ہلی، اور پسینے کی چند بوندیں اس کی گردن اور پیشانی پہ اب چمک رہی تھی۔ دفتن دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ ایک پستہ قد چینی نقوش کا حامل شخص تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بیگ تھا جسے اس نے کمرے میں داخل ہوتے میز پہ رکھا، اور پھر اس کی طرف آیا اور ایک ہاتھ سے کرسی کا رخ اپنی جانب موڑا اور ہاتھ سے ٹیپ کا کنارہ پکڑ کر کھینچ کر اتارا۔ نتاشا، وہ قریب سے دیکھنے پہ کوئی روسی ہی لگتا تھا۔ میں نتاشا نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایک امید سی بندھی کہ وہ اسے کسی اور کے دھوکے میں شاید پکڑ لائے تھے۔
Now you are Natasha. English, all right? वो इस बात में सर हिलाकर मुस्कुराता हुआ अंगीठी की तरफ बढ़ गया। प्लीज मुझे जाने दो, वो उसकी पुष्ट को देखते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोली, और वो आग के साथ खड़ा था तो तपिश का रास्ता रुक गया और जरा सा उसे सुकून मिला। पुअर कंट्री, टूरिस्ट गर्ल, पुअर पीपल। वो नफी में सर हिलाकर एक सुलाख उठाए उसे उलट पुलट करके देख रहा था। मेरा बाप अमीर आदमी है, वो तुम्हें तावान की रकम दे देगा। So Natasha, you want English name? वो टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता उसकी तरफ पलटा और वह जवाब दिए बिना यकटक उस सुलाख को देखे गई जिस पे लिखा M। दहक रहा था या फिर शायद वो W था। वो सुलाख क्यों दहका रहा था और किसके लिए? एक खौफ सा उसके अंदर सर उठाने लगा और उसे बेख्तियार उस कमरे में बेसुध पड़ी लड़की का बाजू याद आया। इसका मतलब वो टैटू नहीं था। वो लम्हे भर में जान गई। You want English name? उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। नो, वो बेयकीनी से नफी में सर हिलाती हुई बुड़बुड़ाई। Now this is your name। वो सलाख का दहकता लोहा उसके करीब लाया। नहीं प्लीज नहीं। वो गर्दन दाएं बाएं हिलाती जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन वो उसे उस गर्म लोहे से दागने लगा था और उसका चेहरा खौफ और दहशत से सफेद पड़ गया। योर नेम, उसने जताकर कहते सुलाख हया के बाजू के करीब की जहां फ्रॉक की छोटी आस्तीन खत्म हुई थी, और कंधे से नीचे जरा वहां सुलाख करीब ले गया वो, और उसे दहकते अंगारे की हिद्दत महसूस हुई थी और तड़प कर इधर उधर सर मारने लगी। नहीं प्लीज नहीं। और उसी लम्हे उसने बहुत दिल से दुआ की थी कि कोई आ जाए और इस पस्ता कद रूसी से उसे निजात दिला दे। कोई आ जाए, चाहे वो अब्दुल रहमान पाशा ही क्यों ना हो, कोई तो। लेकिन रूसी ने दहकता हुआ लोहा उसके बाजू के ऊपर वाले हिस्से पे रख दिया और वो बुरी तरह से बिलबिला उठी। उसके हलक से दिल खराश चीख निकली थी, मगर वो उसी तरह जोर देकर सुलाख दबाए खड़ा था। अब अंदर से उसकी जल्द भी जलने लगी थी और वो रूह में उतर जाने वाली और जख्मी कर देने वाली बदतरीन जलन थी, और वो चीख रही थी और रो रही थी। और फिर चंद ही लम्हे के बाद उसने सुलाख उठा ली। अब वो मुकम्मल तौर पे जल गई थी। रूसी दोबारा पलटा और सुलाख रख दी, और फिर उसके दाएं बाजू के ऊपरी हिस्से पे स्याह जला हुआ हर्फ लिखा था। रूसी वापस उसके सामने आ खड़ा हुआ और हया ने सुर्ख आंखों से उसे देखा और दहल कर रह के उसके हाथ में अब दूसरी सुलाख थी जिसपे HO लिखा था, और ऊपर तले लिखे दोनों हरूफ अंगारा बन चुके थे। और उसने कहा, नहीं, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है नहीं। वो वहशत से तड़पती खुद को पीछे धकेलने लगी, लेकिन कुर्सियों ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वो हिल भी ना पाई। नहीं, वो खौफ से चिल्ला रही थी, और वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और स्याह दागे गए हर्फ तले सुलाख काट दी। खौलता हुआ गरम दर्द और दहकते अंगारे और आग उसकी तकलीफ आखिरी हद को छूने लगी, और वह दर्द से खुटी खुटी सी चीख रही थी। उसे लगा वो इस तकलीफ में मरने वाली है, और वो जिस्म के अंदर तक घुसकर जला देने वाला दर्द था। और फिर चंद ही लम्हों के बाद उसने सुलाख हटाई तो हया की गर्दन बेदम सी होकर एक जानिब ढलक गई। उसका तनफ्फुस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और तकलीफ से वो होश खोने वाली थी। उसका चेहरा आंसू से भीगा था, लेकिन मजीद रोने की हिम्मत वो खुद में नहीं पाती थी। और वो रूसी यहां भी रुका नहीं। अब तीसरी सुलाख वो उठा लाया था और उस पे RE लिखा था, और हया ने तकलीफ से बंद होती हुई आंखों से उसे देखा, और उसमें मजीद कुछ कहने की सकत नहीं थी।
اپنی ساری زندگی فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی. بچپن کے دن، یادیں، اس کے نانا کا گھر. اس کی نانی اس کے لمبے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی. پھر منظر بدل گیا. وہ اور روہیل کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے اور اسکول بیگ لیے وہ اسکول جا رہے تھے. روہیل کچھ بتا رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی. اور پھر اس نے خود کو ابا کی لائبریری میں دیکھا. وہ ان کی ایک موٹی سی کتاب کھول رہی تھی جس میں سوکھا پھول رکھا تھا اور وہ اس نے خود ہی تو وہاں رکھا تھا. اب وہ تایا فرقان کو اپنی عید کے کپڑے ہینگر سے اٹھائے دکھا رہی تھی اور وہ اس کا جوش و خروش اور خوشی دیکھ کر مسکرا رہے تھے. روہیل اس کے ساتھ لان میں بھاگ رہا تھا اور ان کے آگے 2 خرگوش دوڑ رہے تھے اور وہ دوڑ دوڑ کر تھک گئی تھی. اس کے لمبے بال کمر پہ گر رہے تھے اور خرگوش گھاس پہ دور بھاگتے جا رہے تھے. سفید نرم نرم سے خرگوش. روسی نے گرم سلاخ اس کے بازو میں مس کی تو تکلیف اس کے اندر تک اتر گئی اور پھر اگلے پل اس نے کرنٹ کھا کر سلاخ ہٹائی کیونکہ کہیں فون کی گھنٹی بجی تھی. خرگوش غائب ہو گیا اور درد ہر شے پہ غالب ہو گیا اور وہ پہلی 2 دفعہ سے کئی گنا زیادہ شدید درد تھا کیونکہ سلاخ جلدی ہٹانے کے باعث جلد پوری نہیں چلی تھی اور حسیات باقی تھے. اسے لگا تھا کہ اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے لیکن وہ پھر سے رو رہی تھی. اور وہ روسی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا فون، یور فون. آواز کے تعاقب میں وہ آگے بڑھا اور اس کے فراک کی بیلٹ سے لگا پرس نوچا. سیفٹی پن ٹوٹ گئی، کپڑا پھٹ گیا اور اس نے تیزی سے پرس کھولا اور فون نکالا اور وہ زور زور سے بج رہا تھا. شدید تکلیف میں بھی وہ پہلی بات اس کے ذہن میں آئی تھی اور وہ یہی تھی کہ اس کا فون رومنگ پہ تھا اور بیلنس ختم. تو پھر فون کیسے بچ گیا؟ روسی کبھی بے یقینی سے اسے دیکھتا، کبھی فون کو، اور پھر اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا اور اس پہ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور پوری طاقت سے اسے دیوار پہ دے مارا اور فون کی سکرین چکنا چور ہوتی ہوئی زمین پہ جا گری. You called someone؟ وہ وحشیوں کی طرح اس پہ جھپٹا اور گردن کے پیچھے سے بال دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا اور حیا نے نیم جاں اور نڈھال آنکھوں سے اس کو دیکھا اور پھر اس کے منہ پہ اس نے تھوک دیا. وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا اور اس کے بال چھوڑے اور انگیٹھی پہ دہکتا برتن ہینڈل سے اٹھایا اور کھولتی ہوئی ویکس اور اسے گالی دیتا ہوا وہ غصے سے بکتا اس کے قریب آیا اور برتن اس کے سر پہ اونچا کیا. نو نو، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں. میرے بال، اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل پایا تھا کہ روسی نے برتن اس کے سر پہ الٹ دیا اور گرم اور کھولتی ہوئی ویکس تیزی سے اس کے بالوں کی مانگ پہ گری اور ہر طرف سے نیچے لڑکنے لگی. اس کی دل خراش چیخ نکلی. ابلتے مادے نے اس کی سر کی جلد کو گلا دیا تھا اور بازو کا درد اب غائب ہو گیا اور وہ وحشیانہ انداز میں زور سے چیخ رہی تھی. اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی چیخ رہا تھا اور تب اس نے زور سے اس کی کرسی کو دھکا دے کر الٹ دیا. وہ کرسی سمیت اوندھے منہ زمین پہ جا گری اور آتش دان کے بالکل قریب. اب کمرے میں دھواں سا بھرنے لگا تھا. ویکس اس کے سر پہ جمنے لگی تھی. اس کا سر بے حد وزنی ہو گیا تھا اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں. اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. کمرے میں دھواں بڑھتا جا رہا تھا اور آتش دان سے آگ کی لپیٹیں لپک لپک کر اس کی طرف آ رہی تھی اور اس نے زمین پہ گرے گال فرش پہ رکھے بند ہوتی آنکھوں سے اس دھندلے منظر کو دیکھا اور دھوئیں کے اس پار کوئی اس روسی کا سر پکڑ کر دیوار سے مار رہا تھا اور چیخیں، دھواں، آگ، خون، اس کا پورا جسم ہی آگ میں دہک رہا تھا. جو آخری شے اس نے دیکھی وہ اس کا سیاہ فراک کا دامن تھا اور آگ کی ایک لپیٹ نے اسے چھو لیا تھا اور پھر اس نے سیاہ کپڑے کو زرد شعلے میں بدلتے دیکھا اور پھر اس نے دیکھا کہ ہر طرف دھواں تھا اور وہ جانتی تھی کہ اب وہ مر رہی تھی اور اس کے سفید
خرگوش اس دھوئیں میں غائب ہو رہے تھے، وہ جل کر مر رہی تھی۔ ہراکلیتس کی دائمی آگ ہر سو پھیل رہی تھی، اور یہاں پہ یہ سین ہوا ختم۔ کیا ہوگا آگے حیا کے ساتھ یہ جانیں گے ہم آنے والی ایپیسوڈز میں، لیکن کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے ان اغوا ہو جانے والی لڑکیوں کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیسی لگی آج کی آپ کو یہ ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔